आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम सारा जहां हमारा में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए, चाहे वो दीन से जुड़ी हुई है या फिर दुनिया से जुड़ी हुई है। और इन सब पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं आलिमा शबनम अब्दुल मन्नान और आप हैं नातख्वां अलवीना कुरैशी। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं चाहूंगी अलवीना आप प्रोग्राम का आगाज करें अपनी खूबसूरत आवाज के साथ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हे खालिक़े ज़ो समा, ए खालिक़े ज़ो समा, ए मालिके हर दो सरा, माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, ए खालिक़े हर ज़ो समा, ए मालिके हर दो सरा। क्या मुर्ग़मा है क्या शजर तूने बनाए, बहर बर सजदे में है जिन्नो बशर, हर लब पे है तेरी सना, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, ए मालिके हर दो सरा। हर चीज में तेरी नमो जलवा है तेरा, चार सू क़रिया बक़रिया को बको को, हर लब है तेरी सना, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, ए मालिके हर दो सरा, माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, ए खालिक़े अर्ज़ो समा, ए मालिके हर दो सरा। वाह, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। शबनम जी, जैसे आपने पिछले हफ्ते रोशनी डाली दीन के ऊपर, उससे जुड़ी जो ख़वातीन हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्या मसले हो, उस पर रोशनी डाली। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये ख़वातीन का है, चाहे उनके मसले दीन से जुड़े हों या दुनिया से जुड़े हों, उन सभी मसलों पर हम यहाँ रोशनी डालने का काम करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप बताएं, जैसे पिछले हफ्ते आपने कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन जैसे फाइनेंशियल राइट्स हैं इस्लाम में, औरतों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो उनके फाइनेंशियल राइट्स क्या क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन, जैसा कि पहले से मैं बताती आ रही हूँ कि इस्लाम से पहले ख़वातीन का बहुत बुरी कंडीशन थी। बड़े से बड़े मुफक्किर ने भी औरतों के लिए कोई सही मकाम का तयन नहीं किया था। तो माशियत में भी यही था, माशी तौर पर यानी फाइनेंशियल तौर पर भी औरतों को बहुत पिछड़ा हुआ कर दिया गया था। यहाँ तक कि मार्क्स, जिसकी मईशत पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसकी थ्योरी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, आज भी मास्टर्स जो करते हैं, MBA करते हैं, वो मार्क्स की थ्योरी को ही पढ़ते हैं। बिजनेस के जो तरीक़े हैं, मार्केटिंग कैसे करनी, जो पूरी दुनिया आज सूद पे चल रही है, ये सारा सिस्टम जो है, ये मईशत जो जिसने लिखा है, जिसकी थ्योरी है, उसका नाम मार्क्स है। तो उस मार्क्स ने जो इतनी बड़ी थ्योरी लिखी, मईशत के बारे में लिखा, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी और उसकी थ्योरी आज तक पढ़ाई जा रही है, उसने भी औरत के लिए कोई माशी तयन नहीं किया, कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं तय की कि औरत की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम ने औरत को फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत मुस्तहकम और बहुत ही मजबूत बनाया। उसकी शुरुआत शुरू से ही कर दी, ऐसा नहीं कि बाद में आधी उम्र को, शुरू से ही कर दी कि उसके विरासत को तय किया।
اور ایک اور بات بتاتے کہ آپ ذہنی طور پر بھی یہ بات طے ہے کہ جو شخص فائنینشلی طور پر مضبوط ہوتا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے، سماج میں لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. تو عورت کے محکوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں تھی، معاشی طور پر مضبوط نہیں تھی، فائنینشیل کنڈیشن اس کی بہت خراب تھی، بہت حالات برے تھے، اسی وجہ سے وہ محکوم اور غلام تھی. جی شبنم جی اور بھی بات کریں گے اس سے جڑی ہوئی. معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر روکوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھوپال سے، ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے بھوپال سے. جی میں آپ کا پروگرام بہت دیکھتی، پہلے جو رات میں آتا تھا 11:30 بجے وہ بھی دیکھتی تھی، اس میں بھی مفتی صاحب بولتے تھے، اور یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں برابر. تو ابھی میں نے زی سلام پہ بھی ایک مفتی صاحب بولتے ہیں، تو مطلب مجھے یہ پوچھنا تھا عالمہ صاحبہ سے کہ انہوں نے بتایا میوزک تو ہم لوگ بچپن سے اسلام میں سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب یہ سب گانے اور یہ سب مطلب ناجائز ہے، لیکن وہ کچھ لوگ جیسے کنفیوز کر رہے ہیں کہ مطلب جائز بھی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرامز لگاتار دیکھتی رہتی ہیں اور ہمارے پروگرامز کو آپ پسند کر رہی ہیں. جی ان کا سوال تھا کہ میوزک سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں میوزک جو ہے وہ میوزک جو انسان کو اللہ سے بیگانہ کر دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے اور دل کو دنیا کی طرف لے جائے، تو وہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے اور منع ہے. کوئی بھی کام اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اسی لیے منع کیا ہے کہ انسان بیگانہ نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناشکری پر نہ اتر جائے. اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں میوزک اور اسلام. لیکن ایک ڈف آتا ہے، ڈف کی ایک شکل ہوتی ہے، راؤنڈ ہوتا ہے اور اس پہ ایک لیدر لگا ہوتا ہے اور اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو وہ ڈف کا ذکر ہے کہ میوزک میں کبھی کبھی وہ ڈف، لیکن آپ سب نے کبھی میوزک وغیرہ کا شوق نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ خوشی اور ایسا ماحول کرتے. تو میوزک کا یہ ہے کہ بہت سارے فتواؤں کے بعد ایک اجازت دی گئی ہے کہ ہلکا سا ایک ڈف کی شکل کا ہوتا ہے، اس کو ڈف کہتے ہیں. راؤنڈ ہوتا ہے، پیچھے سے ابھرا ہوا ہوتا ہے اور اوپر ایک لیدر لگا ہوتا ہے. وہ گول والا بھی نہیں جس کو جھانجر وغیرہ کرتے ہیں، وہ سب جائز نہیں ہے. ایک ڈف کی شکل ہوتی ہے، ہلکی سی آواز ہوتی ہے اس میں، بس وہاں تک تو جائز ہے. باقی میوزک جائز نہیں ہے اور حرام ہے کیونکہ وہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. وہ چاہے جس چیز کے لیے بھی یوز ہو، چاہے اسے نعت کی شکل میں لوگ یوز کرے یا کسی میں بھی یوز کرے، جائز نہیں ہے. بس ڈف جائز ہے، وہ بھی بہت لائٹ. جی ہم بات کر رہے تھے خواتین کی معاشی فائنینشیل کنڈیشن کے بعد معاشی کنڈیشن. تو جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، جو معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہے، فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہے، تو اس کے معاشرے میں ایک عزت، ایک مقام ہے. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی چاپلوسی تک کر لیتے ہیں ایسا. لیکن چونکہ عورتیں فائنینشلی طور پر مضبوط نہیں تھی، مستحکم نہیں تھی، تو ان کی کنڈیشن بھی محکوموں والی تھی، غلاموں جیسی تھی. اور وہ جن کی محکومیت میں رہتی تھی، جن کی غلامی میں وہ رہتی تھی، چونکہ وہ کمزور تھی تو اور کمزور تر کر دیتے تھے. انہیں کچھ دیتے نہیں تھے، اتنا کم دیتے تھے کہ ان کی جو لائف، ان کی جو زندگی ہے وہ گزارنے کے لیے بھی بسا اوقات وہ کم پڑ جاتی تھی چیزیں. لیکن اسلام نے اس کے لیے معاشی کنڈیشن بھی طے کیا. سب سے پہلے تو اسلام نے یہ کہا کہ ایک مرد کا، قرآن میں آیت ہے کہ سورہ نساء کی یہ آیت ہے کہ عورت کے 2 حصے کے برابر مرد کا حصہ ہے. پہلی یہ بات کہی قرآن میں، یہ لفظ آیا کہ مثل حص الانثیین للرجال مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ایک مرد کے لیے ہے. پہلی بات یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ مرد کا جتنا حصہ ہے اس کا آدھا عورت کا ہے، بلکہ یہ کہا کہ عورت کا جتنا حصہ ہے مرد کا اس کا دگنا ہے. یعنی عورت کو دیں گے اس سے مرد کی کنڈیشن طے کریں گے کہ کتنا دینا ہے مرد کو. تو اس طرح مقام بلند کیا. دوسری بات یہ کہ باپ کی دولت میں، باپ کے پراپرٹی میں لڑکی کے لیے وراثت رکھی. تو پہلی اس کی فائنینشیل کنڈیشن، اس کی معاشی حالت یہاں سے مضبوط ہوئی. پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ نکاح کی عمر ہوتی ہے، تو اس کا نکاح کرایا جاتا ہے. تو نکاح میں یہ کہا گیا کہ مہر کہا گیا. جی تو مہر شوہر کی جو حیثیت ہے کہ اس کے حساب سے اس کی مہر طے ہوتی ہے. لیکن مہر پہ آج میں آپ سے ایک بات کرتی چلوں گی
کہ اکثر شادیوں میں گئی تو میں نے وہاں پہ لڑکی کے باپ سے یہ پوچھا کہ کیا میرے ریلیٹیو میں میرے بھائی میرے رشتہ دار، میں نے ان سے جب یہ بات پوچھی کہ آپ جو اتنا دے رہے ہیں ٹرک بھر بھر کر، تو کیا آپ نے مہر کی بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بات کر لی ہے، لڑکے والے نے کہا ہے کہ ہم تو سنت کے مطابق مہر دیتے ہیں۔ اچھا، جب انہیں شادی کرنی ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، ٹرک کا ٹرک سامان لے جاتے ہیں، لیکن جب انہیں لڑکی کو مہر دینا ہوتا ہے تو انہیں سنت کی یاد آتی ہے۔ تو جب انہیں سنت کی یاد آتی ہے شادی میں، تو پھر شادی بھی وہ سنت طریقے سے کرے۔ وہ اس لیے سنت کا نام لیتے ہیں تاکہ لڑکی کو مہر کم دینا پڑے، کیونکہ بھائی سنت طریقہ ہے کہ تھوڑا سا سنت میں کیا ہے نا کہ نرمی ہے کہ بھائی زیادہ برڈن نہ ہو کسی کے اوپر، اور پھر وہ اس کی بات ہے تو ایسا کر کے ٹال دیتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیے کہ مرد کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، تو اس حساب سے عورت کا مہر طے کیا جائے گا، اور وہ مہر کی وہ کل مختار ہوگی، اس کا بھائی اس کا باپ کوئی ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کا مالک وہ لڑکی مالک ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے، ہاں مرد اگر وہ چھوٹی ہے ناسمجھ ہے تو اس کا بھائی باپ اس کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے، لیکن مالک نہیں بن سکتا، اس کو اختیار نہیں کہ اس کو خرچ کرے۔ پھر یہ دو کنڈیشن ہو گیا معاشی طور پر اس کو مضبوط کرنے کی۔ تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ شادی میں جو اس کو تحائف ملیں گے، چاہے وہ مائکے سے ملے یا سسرال سے ملے، وہ تمام زیورات اور تحائف کی اکیلی مالک ہے، اس پر کسی کا حق نہیں، ایون اس کے شوہر کا بھی حق نہیں، ایون اس کے ساس کا حق نہیں، اس کے سسر کا حق نہیں، وہ اس لڑکی کا حق ہے کیونکہ اس کو وہ شادی میں ملے ہیں۔ تو یہ تین طریقے سے ہو گیا، اور وہ اس کی کل مختار مالک ہے، وہی اس کا زکوٰۃ ادا کرے گی۔ تین چیز ہو گئی۔ چوتھی بات جب آتی ہے کہ جب اس کا شوہر مر جائے گا تو پھر اس کے شوہر کی دولت میں بھی اس کی وراثت قائم ہوگی۔ اگر وہ بچے نہیں ہیں اس عورت کے تو 4%، اور اگر بچے ہیں تو 8%، اس میں بھی اس کی، اور باپ کی پراپرٹی میں یہ کہ جتنی پراپرٹی ہے سب کو دینے کے بعد جو بچتی ہے اس کا 3 حصہ کیا جائے گا، 3 حصے میں 2 حصہ لڑکے کی طرف جائے گا، جتنے بھی لڑکے ہیں وہ لیں گے اس سے، اور 1 حصے میں ساری لڑکیاں لے گی۔ تو کتنی دولت آ گئی نا لڑکی کے پاس، باپ کی طرف سے آئی، پھر مہر آیا، پھر جو تحائف ملے وہ آیا، پھر شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہوا، پھر وہ بچ گئی، اگر باپ بیٹا پہلے گزر گیا تو پھر بیٹے کی دولت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو ہر طریقے سے اس کے پاس مال و دولت آ گیا۔ تو اسلام نے معاشی طور پر عورت کو بالکل مستحکم بنا دیا، اور صرف یہیں پہ اسلام رکتا نہیں ہے، اسلام نے اپنی فیاضی کو، اپنی رحمت کو عورتوں کے لیے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے بھی دیکھتے چاہیے کہ پھر اس عورت پر نہ تو اپنی ذمہ داری ہے نہ اور کسی کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کے تمام نان نفقہ کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ پر ہے، اور اگر وہ بیوہ ہے شوہر نہیں ہے تو پھر بیٹے پر ہے، اور اگر وہ ان کیس اس کا شوہر مر جاتا ہے، کوئی ہے نہیں اس کا، یا اس کو ڈیورس ہو جاتا ہے، وہ واپس اپنے بھائی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ بھائی پر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کلیئر کر دینا بہت ضروری ہے کہ آج کل لڑکیوں کی شادی کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا معاملہ، جی نہیں، لڑکیوں کا رشتہ اپنے مائکے سے، اپنے باپ کے گھر سے، اپنے بھائی کے گھر سے زندگی کے شروع سے لے کے موت تک ہے، انہیں کوئی نہ نکال سکتا نہ ہٹا سکتا ہے یہ بات، اور شوہر کے گھر میں نکاح سے لے کر کے اس کی موت تک ہے، اور ان کیس اگر بیچ میں معاملات خراب ہو گئے تو وہاں تک ہے، وہ بھی پورے حقوق کے ساتھ ان کو دے دلا کر رخصت کیا جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گی وہ۔ تو عورت مالی طور پر مستحکم بنا دی گئی، اسلام نے اس کو بنایا، اور اس پر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں دی، وہ کتنی بھی امیر ہے اپنا خرچہ وہ اپنے شوہر سے لے گی، اپنا خرچہ وہ باپ سے لے گی، اپنا خرچہ وہ بیٹے سے لے گی، چاہے کتنی بھی امیر ہے، اور چاہے وہ جتنی بھی امیر ہے اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کر دیتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی مٹی سے بنایا ہے، اس انداز میں بنایا ہے کہ اس کے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، ایثار کا جذبہ بہت زیادہ ہے، قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ عورت سیلف لیس ہوتی ہے، اپنے بارے میں بعد میں سوچتی ہے، دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتی ہے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہ خرچ کرتی ہے اس کے اوپر، لیکن فرض نہیں ہے اس کے اوپر، اس پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی بھی ذمہ داری باپ پر عائد ہوتی ہے، ماں پر ذمہ داری نہیں ہے، ماں اگر کرتی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور پھر یہیں پر بات نہیں ہوتی، پھر عورت کو کام کرنے کی بھی اجازت دیا ہے اسلام نے کہ آپ کام کر کے بھی جو پیسے کماتی ہیں اس کی بھی آپ کل مختار ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ وہ پیسے اپنے میاں پہ خرچ کریں یا بیٹے پہ خرچ کریں، فرض نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، فرض نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ باہر کام کرنے کی بھی عورتوں کو اجازت ہے، تو کئی بار کئی لوگوں کو اس طرح سے بھی کہتے سنا ہے کہ گھر کے باہر جا رہی ہیں عورتیں کام کر رہی ہیں، تو وہ ایک اچھا نظریہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل جس طرح کا زمانہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے بھائی پڑھائی لکھائی کی ہے تو گھر کے باہر جائیں، کوئی اچھی جاب کریں اور اپنی بھی فائنینشلی ہیلپ کریں اور گھر والوں کی بھی ہیلپ کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی، ایک کافی اچھی بات ہے اور کافی لمبی بات ہے اس پر، کہ فائنینشیل کنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دوں گی
کہ خاتون اول فرسٹ لیڈی آف دا اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، پہلی اماں جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. یہ فرسٹ لیڈی ہے اسلام کی، فرسٹ لیڈی آف دا اسلام. تو یہ تجارت کیا کرتی تھی، اور تجارت بھی کیسا، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا ان کا. آج جسے میں کہتی ہوں آئی ایم ایکسپورٹر، بہت فخریہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ میں ایک ایکسپورٹ ہاؤس چلاتی ہوں. تو یہی کام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا. وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتی تھی، اپنے مال دوسری کنٹریز میں بھیجا کرتی تھی، اور وہاں سے اس کنٹری سے، چونکہ پہلے پیسے کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا، پہلے مال کا مال سے تبادلہ ہوتا تھا. جس شہر میں جو مال زیادہ ہوتا تھا وہ دوسرے شہر جاتا تھا، پھر اس شہر میں جو مال زیادہ ہوتا تھا وہ اس شہر میں آتا تھا. تو زیادہ تر مال کا مال سے تبادلہ ہوتا تھا، پیسے کا کم ہوتا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بزنس کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مال لے کے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اور آپ سب کی ایمانت داری اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ حضرت خدیجہ ان سے 15 سال عمر میں بڑی تھی. ٹھیک ہے، ایک یہ مثال. دوسری مثال پر آپ آ جائیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بن جہش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. تو وہ جو تھی وہ کام کیا کرتی تھی، ان کو لمبے ہاتھوں والی کہا گیا. آپ سب نے کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے میری بیوی، وہ بیوی مجھ سے ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو لمبے ہاتھ سے مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتی تھی. چونکہ وہ کام کرتی تھی تو فائنینشیل کنڈیشن ان کی ٹھیک ہوتی تھی، تو وہ ان سے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، صدقات کیا کرتی تھی، خیرات کیا کرتی تھی. تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو کہ آپ سب کی زوجہ محترمہ تھی، امہات المومنین میں سے تھی. اسی طریقے سے ایک صحابیہ کا قصہ ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی اور عدت کی حالت میں تھی. تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اپنے باغ میں جا کے کھجوروں کو چنے، چونکہ کھجوریں گرتی تھی پک کے، تو اس کو جمع کیا جاتا تھا، پھر اس کو بیچا جاتا تھا. تو وہ اس کو جو ان کے بھائی تھے وہ روک دیا کہ نہیں تم نہیں جا سکتی کیونکہ تم عدت میں ہو. تو وہ آسم کے پاس چلی گئی. پہلے ایسے ہی آزادی تھی عورتوں کو، وہ فوراً آسم کے پاس چلی گئی. اور آسم کے پاس جا کر کے کہا کہ کیا میں کھجور، بولے بالکل تم جاؤ کھجوریں جمع کرو اور اسے بیچو، ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں سے تم کچھ صدقات کرو اور تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے ایک اور کے بارے میں واقعات ہے، ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں مراد آباد سے، پہلے ان کے سوال سن لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں شہناز بول رہی ہوں. جی سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے، میرے شوہر کی چیز پہ کیا مطلب میرا حق نہیں ہے؟ جیسے ان کے مکان ہے، کاروبار ہے. جی آپ کا سوال ہے کہ آپ کے شوہر کی جو بھی ہے مال و دولت، جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی دکان ہے یا مکان ہے، تو کیا اس پر آپ کا حق نہیں ہے؟ بالکل آپ کا حق ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کا 8% ہوگا اس میں سے، اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو 4% آپ کا ہوگا. اور اگر لیکن یہ تمام وراثت اس وقت بانٹی جاتی ہے جب شوہر جو بھی مرنے والا یا جن کی وراثت ہے ان کے اوپر قرضہ نہ ہو. ان کے قرضے کو پہلے دیا جائے گا، جو بھی ان پر ادائیگی ہے پہلے اس ادائیگی کو پورا کیا جائے، پھر جن کے حقوق ہے ان کو ادا کیا جائے. اس کے بعد جو بچتا ہے تو وہ فیملی میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو جب فیملی میں تقسیم ہوگا تو 8% آپ کا ہوگا. بالکل آپ کا حق ہے، ہر طریقے سے آپ کا حق ہے. اگر وہ حیات ہے تو بھی ان کی تمام چیزوں پر آپ کا حق ہے. آپ کا نان نفقہ، آپ کی ضروریات، آپ کی دوا دارو، آپ کی خوبصورتی کا سامان، آپ کے پہننے کا سامان، آپ کے خواہشات کا سامان، آپ کے ہر ضروریات کی چیز جو کہ جائز ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ تمام چیزوں پر آپ کا حق ہے. آپ اپنے شوہر سے لے سکتی ہیں، اور وہ شوہر آپ کو نہ دے تو آپ ان کے بڑوں سے ان کی شکایت کر کے بھی لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں آپ. ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کو اسلام میں کیا کام کرنے کی آزادی ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی، اور بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جو ہمارے ویورز ہیں وہ ضرور چاہ رہے ہوں گے کہ الوینا ہمارے ساتھ ہیں، تو الوینا سے ایک نعت سنیں. خضرا کے سائے میں زباں محوے ثنا ہے گنبدے خضرا کے سائے میں مؤدب التجا ہے خضرا کے سائے
میں در بخشش کھلا ہے گنبد خضرا کے سائے میں در بخشش کھلا ہے گنبد خضرا کے سائے میں برا بھی پار سا ہے گنبد خضرا کے سائے میں برا بھی پار سا ہے گنبد خضرا کے سائے میں سر محشر بھی میزان کرم پر تولا جائے گا سر محشر بھی میزان کرم پر تولا جائے گا وہ آنسو جو گرا ہے گنبد خضرا کے سائے میں وہ آنسو جو گرا ہے گنبد خضرا کے سائے میں زبان محوے ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ہمیں انتظار ہے آپ کے سوالوں کا۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی آزادی ہے عورتوں کو کام کرنے کی اسلام میں، تو آپ اس کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے بارے میں بات ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے ان کا سوال سنتے ہیں۔ سہارنپور سے ہمارے ساتھ ہیں شعیب عرفان۔ ہلو ہلو جی شعیب بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جو دوسرے محترمہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت خوش بھی طبیعت آپ کو پروگرام دیکھ کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بھائی اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتے، یا جو پتی اپنی بہن اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، یا جو والد اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی کے لیے بھی ایسے کیا سزائیں ہوتی ہے ان کو، تاکہ ان کے دل میں ایک دہشت رہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جتنے اسلام نے جو فائدہ دیا ہے مہیلا وہ نہیں مل پا رہا، ایک بہت برا حالات میں چل رہی ہے مسلم مہیلائیں۔ جی جی بالکل جی جی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو بہنوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے اور بیویوں کو حق نہیں دیتے۔ دیکھیے جی جب اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو توڑا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس کے ساتھ جو آپ کا نصف بیٹر ہے، آپ اس کے بغیر موو ہی نہیں کر سکتے دنیا میں، اور جس نے آپ کو پیدا کیا، بھائی پوری دنیا کو پیدا کرنے والی ماں ہی ہے، تو اس عورت کے ساتھ جو آپ کے حق، آپ کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے عورت، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، یا ماں کی حیثیت سے ہو، یا بہن کی حیثیت سے ہو، یا بیٹی کی حیثیت سے ہو، اسی کو آپ نے اگر اگنور کر دیا اور اسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، اس کا حق نہیں دے رہے، اگر بیٹی ہے تو اس کی وراثت نہیں دے رہے، اگر بہن ہے تو بھی اس کی وراثت نہیں دے رہے، اگر ماں ہے تو اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا بھی حق ہے ماں کا بھی،
اور اگر بیوی ہے تو اس کے سارے حقوق میں سے کچھ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں, ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. تو جب بھی اللہ کا کوئی احکام کوئی حکم توڑا جاتا ہے, توڑا مڑوڑا جاتا ہے, اور لوگ اپنے حساب سے اس کو لے کر چلتے ہیں, اپنے حساب سے اس کا یوز کرتے ہیں, جیسے آج کل ہو رہا ہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے, یوں ہی طلاق دے رہے, اپنی بہنوں کو جہیز کے نام پر سامان دے دیتے ہیں اور وراثت کھا جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دیتے ہیں اور وراثت اس کی کھا جاتے ہیں, اپنے ماؤں کی خدمت نہیں کرتے, ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کی افراتفری کا حالات پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سارے گناہ جب ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور یہ اللہ کا عذاب ہی ہے کہ جو ہم وجہ بن گئے ہیں, شریعت پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں ہماری وجہ سے. آج ہمارے دین میں, ہمارے شریعت میں, ہمارے پرسنل لا میں, ہمارے فیملی میٹر میں جو صرف شریعت کے اکارڈنگ ہونی چاہیے, اس میں دوسرے لوگ گھس رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں, جنہیں کچھ نہیں آتا ہے, جو کچھ نہیں جانتے, وہ بیٹھ کر اسلام پر فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہ عذاب ہے. تو میں مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گی, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, چاہے وہ گورا ہو چاہے کالا ہو, چاہے کسی بھی شہر کسی بھی اسٹیٹ کا ہو, چاہے کسی بھی کنٹری کا ہو, میں ان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچنا اگر ہے, کہیں دہشت گردی کہی جا رہی ہے, کہیں جنگ ہو رہے ہیں, کہیں جیلوں میں بند ہیں, کہیں بم مارے جا رہے ہیں, ہر طریقے سے پریشان ہیں, تو یہی وہ عذاب ہے. تو اگر ان سب سے بچنا ہے, دنیا میں عزت پانی اور آخرت میں عزت پانا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی اچھائی ہو اور آخرت میں بھی اچھائی ہو. تو اگر اس کو کرنا ہے تو اللہ کے راستے پر چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے, ان کے اخلاق کو اپنائے, اور انہوں نے جس طریقے کی زندگی جی پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس راہ پر چلے, تو تمام میٹر سولو ہو جائیں گے. ورنہ یہ دنیا کا عذاب تو ہے ہی, آخرت میں بھی ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. جی, باقی دنیا داری میں تو ہم سبھی لگے رہتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جو ہمیں انسان بناتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں کتنی آزادی ہے عورتوں کو کام کرنے کی. آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی, لیکن پھر بھی کن کن چیزوں کو, کن کن کاموں کو عورت کر سکتی ہے, کس کی آزادی ہے؟ جی دیکھیے, اسلام میں ہر بات کو بہت زیادہ اس نہیں دکھایا گیا ہے, لیکن ایک مکمل بات بتا دی گئی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, چونکہ عورت اللہ کی تخلیق کا سب سے بہترین شاہکار ہے, اور اس کی حفاظت, اس کی عصمت, اس کی عزت اور اس کی عظمت کی جو حفاظت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر ہماری عزت, عصمت اور ہماری سیفٹی کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوتی ہے, اور ہم دین اور ہمارے جو فرائض ہیں, جیسے سب سے بڑا فرض ہم پر بچوں کی ذمہ داری ہے, گھر کی ذمہ داری, اس کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم کوئی بھی ایسا ہنر اپناتے ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں کسی خاتون سے ملتی ہوں, مسلم خاتون ہے وہ, اور میں ان سے جب بات کرتی ہوں تو پوچھتی ہوں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, تو وہ بتاتی ہے میں ایم ٹیک ہوں, کوئی بتاتی ہے کہ میں ماسٹر ہوں, میں پی ایچ ڈی. میں نے کہا کیا کر رہی ہیں آج کل؟ تو میں گھر پہ ہوں, کچھ نہیں, بس بچے کو دیکھتی ہوں. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ جان کر. آپ بچے کو دیکھ رہی, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. آپ گھر دیکھ رہی, بہت ہی اچھی بات. آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا ہنر دیا ہے سائنس کا. اگر آپ ایم ٹیک ہیں, آپ سائنس پڑھی ہیں, میتھ پڑھی ہیں, تو یہ پوری دنیا سائنس کے گرد گھوم رہی ہے, پورا ایجوکیشن سائنس کا ہی ہے. تو آپ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تو بھی اپنے محلے کے 10 بچوں کو پڑھا دیجئے, ایٹ لیسٹ وہی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. پھر وہ جنہیں پہنچائیں گے ان کی طرف سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. آپ کے اوپر جو ماں باپ نے پیسے خرچ کیے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. تو ہمیں بیکار نہیں بیٹھنا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں بیٹھتا ہے. ہمیں اللہ کی صفت کو اپنانا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں کام کرتے رہنا ہے. صرف گھر میں بیٹھیے, بچے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا ہی, اٹس اوکے. ہمیں پیسوں کی ضرورت کوئی بات نہیں ہے. ہم معاشرتی طور پر لوگوں کی مدد کریں گے, سوشلی طور پر مدد کریں گے, لیکن جو آپ نے پڑھا ہے, جو سیکھا ہے وہ دوسروں. اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے, آپ محلے کی 50 بچیوں کو سکھا دیجیے, کیا پتا ان کو فائنینشیل ضرورت ہو, وہ اس سلائی کڑھائی سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے, اپنے بوڑھے ماں باپ کو روٹی کھلا سکتی ہے. کیا پتا وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے جو اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ گھر چلا سکے. تو ہمیں اس طرح کرتے رہنا چاہیے, خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہاں ہم بس بیٹھے. جو بھی ہمیں آتا ہے, اگر کچھ نہیں تو اچھا کھانا ہی اگر ہمیں پکانا آتا ہے تو ہم اسی کے ذریعہ بھی کسی کو اچھا کھانا بنانا سکھا سکتے ہیں. کیا پتا ہمارے ذریعے سے اس کا بہت کچھ بہتر ہو جائے. تو کہیں پر بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے, بس ایک فریم بنایا ہے کہ اس فریم میں اگر آپ فٹ ہوتی ہیں تو کریے. لیکن وہاں پر مجھے شکایت بھی ہے کچھ, کیونکہ عورت کی بیوٹی, اس کی نزاکت, اس کا فیمنزم, اس کی نسوانیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. عورت کی سب سے بڑی چیز اس کی نسوانیت ہے, کہ اس کی نزاکت ہے, اس کی ملاحیت ہے, اس کی نرمی ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اس کے بال, ناخن, آنکھ, بال سبھی کی حفاظت ضروری ہے, کیونکہ اللہ کا بہت بڑا شاہکار ہے. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال,
کہ اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ نے جو ہمیں خوبصورتی عطا کی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے نا. ایسا نہیں کہ ہمارے منہ سڑ رہے ہیں, ہمارے ایڑیاں پھٹ رہی ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اب ہم ٹریفک پولیس بن جائیں. اب یہ کھڑے ہیں جی, دھوپ سے بچنے سے خوبصورتی قائم رہتی ورنہ خراب ہوتی, ہم نے خود کو خراب کر لیا چند روپوں کے لیے, تو یہ بھی ہم نہ کریں. پتہ چلا کہ ہم پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہے ہیں, آگ لگی ہم جل گئے, ہمارا سارا حسن غارت ہو گیا, تو ہم یہ بھی نہ کریں. لیکن وہ کام کرے جو ہماری نسوانیت کو سوٹ کرتا ہے اور جو اللہ نے ہمارے لیے کرائیٹیریا بنایا, جو فریم بنایا اس میں فٹ ہوتا ہے, لیکن خالی نہ بیٹھے. کیونکہ اسلام نے جہاں کہیں بھی عورتوں کی آزادی دی ہے وہ اس کی نسوانیت فیمنزم کا خیال رکھتے ہوئے ہی دیا. جی, ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ناسک سے, ہمارے ساتھ ہیں سلمہ. ہلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں سلمہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں, میرے 4-5 سوال ہے, برائے مہربانی ذرا آپ بتا دیں گے اچھا ہوگا. جی بتائیں, سوال بتائیں. ہاں, میرے سے نا زندگی میں تھوڑے 1-2-4 ایسے گناہ ہو گئے ہیں میرے امی اور میری ساس کے لیے, تو ان کے لیے ایسا میں نے سنی ہے, مولانا نے بتایا ہے کہ بغیر ان سے معافی مانگے نہیں ہو سکتا, گناہ معاف نہیں ہو سکتے. تو میں کیا کروں, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے دونوں کا بھی, اور اس کے لیے میں کچھ کر سکتی کہ بہت پریشان ہوں میں. اور دوسرا سوال ہے, بغیر وضو کے درود شریف اور استغفار اور آیت الکرسی پڑھ سکتے کیا؟ اور ایک ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز دن میں یا رات میں پڑھنا چاہیے, اور ہر رکعت میں ثنا کے بعد 15 ثنا بھی ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے کیا؟ اور 15 بار ثنا کے بعد پڑھنا چاہیے وہ. اور میرے کو ڈائبٹیز بھی ہو گیا ہے, تو میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے, تو قرآن پاک کی تلاوت میں وہ بڑے حروف جو لکھتے ہیں وہ کر لیتی تھوڑا تھوڑا, لیکن ترجمہ اس کا دکھائی نہیں دیتا مجھے. تو اس کے لیے ترجمہ ملتا ہے کہ کوئی ایسے نام کے کس کا ترجمہ پڑھا جائے کر کے؟ کہیں ملتا ہے کہ وہ, اور یہ ایک یہ کہ جمعۃ الوداع اور عید کی نماز عورتوں کے لیے ہے کیا؟ جی 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 شکریہ. ان کے سبھی سوالوں کا ان کے سبھی سوالوں کا جواب دیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے الوینا کی ایک نعت سنیں گے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر, میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں, مدینے جانے والا جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں, میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر
بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر نے ہمیں کال کیا تھا اور انہوں نے کئی سارے سوال پوچھے تھے. پہلا سوال ان کا تھا کہ انہیں معافی مانگنی ہے جو اب دنیا میں ان کے والد والدین ہیں نہیں, تو کس طرح سے مانگیں؟ دیکھیے والدین اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے, اور جو آپ کی فیلنگ ہے اپنے والدین کے لیے یا جن کے ساتھ آپ نے گستاخی کی ہے, تو آپ کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ میں نے گستاخی کی ہے اور خود کو قصوروار مان رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو چونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اب وہ نہیں ہے تو ان کے رشتہ دار, جیسے والد ہے تو ان کے بھائی ہے, ان کی بہن ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریے. اگر والدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہاری والدہ زندہ ہے, تو کہا نہیں, تو کہا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے, کیا تمہاری نانی زندہ ہے, تو ان کے پاس جاؤ. تو اس طریقے سے اگر والدہ زندہ نہیں ہے تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جا کے اچھا برتاؤ کیجیے اور ان سے معافی تلافی کر لیے. اور اسی طریقے سے جو بھی, جیسے آپ کے سسر ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں, ان کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں, کیونکہ یہ ان کی نسلیں ہیں. ایک تو یہ کام کریں چونکہ حدیث سے ثابت ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں, کوئی ایسا کام کریں جو ان کو ثواب پہنچتا رہے. اور سب سے بہترین صدقہ کسی انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس کا ثواب اس مرحوم کو بھی پہنچتا ہے. یہ کام کریں اور صدقات کرتی رہیں. صدقہ جو ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑی بڑی گناہوں سے ہمیں معافی دلوا دیتا ہے, اور اللہ سے صلاۃ توبہ پڑھ کے معافی مانگے. ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا. دوسرا سوال کیا تھا؟ جی ان کا دوسرا سوال تھا کہ وضو کے بغیر, وضو کے بغیر ہم قرآنی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم ناپاک نہیں ہیں, حد سے اصغر ہم کو لاحق نہیں ہے, مطلب ہم کسی ایسی ناپاکی میں مبتلا نہیں ہیں جس کے لیے نہانا ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں تو بغیر وضو کے ہم قرآنی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف اور استغفار سب کچھ پڑھ سکتے ہیں جی, کیونکہ زبان پاک ہوتی. لیکن اگر ہم حد سے اصغر کے شکار ہیں, مطلب ایسی ناپاکی ہمارے جسم میں لاحق ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے, تو پھر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ہماری زبان بھی ناپاک ہوتی ہے. جی اور یہ جاننا چاہتی تھی ساتھ ہی کہ صلاۃ التسبیح کس طرح سے اور کب پڑھی جا سکتی ہے؟ صلاۃ التسبیح کا ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ صلاۃ التسبیح ایسے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا ہے. بس میں نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے ابھی تک. مجھے لگتا ہے یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, کیونکہ اس میں تسبیحات کی بہت زیادتی ہوتی ہے, اور 4 رکعت کا یہ پیکج ہے, اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ سبحان تیسرا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک طریقہ اپنائیں کہ میں بھی جب صلاۃ التسبیح پڑھتی ہوں تو بھول جاتی ہوں کہ کب کتنا پڑھا. تو ایک کام یہ کریں کہ ہر اس میں ارکان میں, جیسے ہم قیام ہے تو قیام میں 10 بار پڑھ رہے ہیں, جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں 10 بار پڑھ لیں, جب سجدے میں جائیں تو پھر سجدے میں 10 بار پڑھ لیں, پھر سجدے سے اٹھے تو پھر 10 بار پڑھ لیں, بلکہ قیام میں 15 بار پڑھ لیں. تو اس طرح ملا کر آپ کے 75 ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں, پہلی بار میں 15 اور پھر دوسرے ارکان میں 10 کر کے پڑھیں. جی ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہر رکعت میں 75 آپ کے ہو جائیں گے کلمات, اور اس طرح پورے 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. اور دن اور رات کبھی بھی جب آپ کو لگے کہ آپ چونکہ کھڑے ہو کر کے کافی وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے میں, تو اگر بہتر طریقہ تو رات ہی ہے, کیونکہ رات میں سکون ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھا کریں. نوافل, زیادہ تر نوافل پڑھنے کے لیے رات ہی کو منتخب کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. اور آگے جی بہت سارے ضروری سوال تھے ان کے. ایک جو بہت ہی اور ضروری سوال ہے وہ ترجمہ سے جڑا ہوا ہے. جی ہاں, چونکہ آپ کو شوگر ہے اور آپ آنکھوں سے کم دکھتا ہے, تو سب سے پہلے ایک اچھے آئی ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائیں, ایک چشمہ لیں. دوسری بات یہ کہ قرآن, الحمدللہ آپ قرآن پڑھتی ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو مارکیٹ میں بہت ایسے قرآن ہیں جو بڑے بڑے رائٹر میں, آپ جائیں کسی پبلشر کے پاس جو قرآن پبلشڈ کرتے ہیں اور وہاں اپنی تکلیف بتائیں کہ میں چھوٹا نہیں پڑھ سکتی, مجھے بڑا دیجیے. تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ان کے پاس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے میں لکھا ہوتا ہے. کئی سارے مؤلف, کئی سارے مصنف کی کتابیں ہیں, وہ آپ جائیے ان سے مانگیے, معرف القرآن وغیرہ ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے, اور انشاءاللہ آپ اسے ضرور پڑھیں تو آپ کو دکھے گا بھی. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑے ہیں, ڈاکٹر مہتاب امروہوی. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت آپ کو نیک خواہشات اور بہت مبارکباد. میرا سوال یہ ہے محترمہ سے کہ جب کوئی ہمارے دروازے پر آواز دیتا ہے تو ہماری جو عورتیں ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے کہ اس کا جواب کس طرح دیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس خاموش رہتی تھی, لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جواب دینا بھی لازمی ہوتا. تو کیا جو عورت کی آواز ہے وہ باہر تک چلی جائے تو وہ کوئی, میں سمجھتا ہوں شرعاً تو منع ہے, تو کیا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں الوینا قریشی سے چاہوں گا کہ وہ کوئی ایک نئی نعت ہمیں سنا دیں
तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनकी बहुत मुस्तकबिल के सुनहरे मुस्तकबिल की ख्वाहिशात पेश करता हूँ। जरूर हम आपको अलवीना से एक नात सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपके सवाल का जवाब लेते हैं कि जब कोई, देखिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये भी है, देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरियात इतनी बढ़ गई है आगे तक पहुँचाने की मामलात, क्योंकि ख़वातीन का जो मामला आता है ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन को, तो उसमें अपने इस्लाम और अपने ही बारे में कुछ पता नहीं है, तो उन तक उनको जगाने के लिए, उन तक इल्म को पहुँचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो ऐसे ही जब आपके दरवाजे पर कोई आया है तो कोई बात नहीं, आप पीछे से खड़े होकर, हम लोग के यहाँ भी कोई आता है तो हम या तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या पूछते हैं कि कौन है आप, पूछना पड़ता है ना, क्योंकि कौन है दरवाजे पर ये तो पूछना ही पड़ेगा। और जहां तक आवाज का ताल्लुक है, हाँ बहुत सारी ऐसी जगहों पर था कि हाँ आवाज भी, तो अगर खवातीन की आवाज नहीं निकलेगी तो इल्म कैसे फैलेगा, लोगों तक बातें कैसी जाएगी। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ औरतें ही उस पर डिस्कस कर सकती हैं, तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको देखते हुए उलमा किराम ने इजाजत दी है कि हाँ आप बोल सकती हैं, आप आवाज बाहर निकाल सकती हैं। तो वहां पे अगर जरूरत है और कोई दूसरा बंदा नहीं है तो पर्दे में छुपते हुए वो पूछ सकती हैं, और अगर वो एक बड़ी चादर उड़कर आगे भी आए तो कोई बात नहीं है, जहां तक गेट है, जैसे दूर है वहां तक हम नहीं जा सकते हैं, आवाज नहीं जा सकती, तो वहां तक जा भी सकते हैं अगर वो शरीयत के दायरे में है। रहा सवाल फेस, तो फेस अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका पर्दा करें या ना करें, अगर वो सजा समरा हुआ नहीं है तो, और अगर चेहरा सजा समरा हुआ है तो फिर तो उसका पर्दा लाजमी हो जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, पहले इनका सवाल ले लेते हैं, फिर अलवीना से एक नात सुनेंगे। राजगढ़ से हमारे साथ हैं सूफिया। हेलो हेलो, लगता है सूफिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी वजह से। अलवीना, आपसे दरख्वास्त की थी एक नात की। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, मदीना लेके आए आबदाना, रहमते आलम मदीना लेके आए आबदाना, रहमते आलम। नजर जब गुंबदे खुजरा पे पहुंची, अश्क बह निकले, नजर जब गुंबदे खुजरा पे पहुंची, अश्क बह निकले, हुजूरी की लज्जत फिर चखाना, रहमते आलम हुजूरी की लज्जत फिर चखाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। बहुत खूब, बहुत ही लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना।
ایک کالر ہمارے ساتھ جڑی ہیں فیروز آباد سے، پہلے ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام ناظرین ہے، میں فیروز آباد ڈسٹرکٹ شکوہآباد سے بول رہی ہوں. جی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے میم. میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور گھر میں ہی میرے سسرال میں زیادہ آنے جانے کا تو وہ نہیں ہے رواج، تو میں گھر میں ہی آپ کے سارے اسلامی پروگرام دیکھتی ہوں. بہت نالج ہوتی ہے اور میں اسلام سے جڑی رہتی ہوں. ہر ٹائم مطلب خدا رسول ہی میرے ذہن میں رہتا ہے. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرامز پسند کر رہی ہیں. بہت میں سب کو بتاتی ہوں، سب بہت میرے سارے فرینڈ سرکل جو ہے سب آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، بہت شکریہ. پسند کرتے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا میم ایک سوال ہے اور شاید پوری میجورٹی سے تعلق رکھتا ہے میرا سوال. یہ میم یہ جو ٹینیجر لڑکیاں ہیں، میرے تو 2 ہی بچی ہیں تو میں لڑکیوں سے متعلق سوال کروں گی. یہ موبائل دیکھتی ہیں اور خدا رسول سے اتنے پیچھے ہیں، ہر طریقے کی نصیحت کے بعد بھی ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہے اور مطلب پسند ہی نہیں کرتی اور سننے کو تیار نہیں ہے بالکل بھی خدا رسول کی باتیں. میں چاہتی ہوں چھوٹے چھوٹے ان کو ترجمے بتاؤں، صبح اٹھ کے سپارہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، لیکن بالکل قطعی. اور یہ میری بچیاں نہیں، یہ آل سوسائٹی کا ایک رواج بن گیا ہے جو ڈوبتا جا رہا ہے ہمارا اسلام. میم میں بہت پریشان ہوں اس بات سے. جی بالکل آپ کے سوال کا جواب لیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، تو بریک پہ جا رہے ہیں. آپ انتظار کیجئے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم فوراً حاضر ہو رہے ہیں.